अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से हम अपना प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल करने का वो ख्वाब मुकम्मल किया था जिसे देखा था अल्लामा इकबाल ने। इन 66 बरसों में दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त और ज़ेर दस्त के दरमियान, हक़ और नाहक के दरमियान लड़ाई जारी रही। कभी आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी आज़ादी इजहार और कभी कौमी मफाद के नाम पर पाकिस्तान की तारीख़ में किसका कितना खून बहा, कितनों की जानें ज़ाया हुईं, किसने कितना मस्बत किरदार अदा किया, इस बारे में हम साल हर साल बहस कर सकते हैं। लेकिन अब माहिरीन को तशवीश इस बात पर है कि सुलह और अमन के दीन के नाम पर हासिल होने वाले पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों के दौरान अदम बर्दाश्त, अफरा तफरी और इंतशार की सी जो कैफियत है वो अब न्यूज़ बुलेटिन में चलने वाली किसी दूसरे की खबर नहीं रही। इसकी आंच अब हमारे आपके घरों तक पहुंचने लगी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम और आप रुक कर गौर करें कि गलती कहाँ हो रही है? यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब आई ए रहमान साहब हमारे साथ होंगे। आई ए रहमान साहब के भतीजे राशिद रहमान एडवोकेट को पिछले हफ्ते मुल्तान में एक कातिलाना हमले में उनका कत्ल हो गया था। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल लाहौर हाई कोर्ट की साबिक़ जज हैं और पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने वाले जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू हैं। और हमारे साथ हमारे न्यूयॉर्क स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रज़ा रूमी। रज़ा रूमी जैसे कि आप जानते हैं लिखते हैं, टॉक शो होस्ट करते हैं और इन्हें भी इस साल मार्च में एक कातिलाना हमले का सामना करना पड़ा जिसमें इनके ड्राइवर की जान गई थी। बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे बाप के इंटरव्यू के कुछ हिस्से दिखाना और सुनवाना चाहते हैं जिनके बेटे के केस की पैरवी करने पर एडवोकेट राशिद रहमान को गुज़श्ता हफ्ते अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए देखते हैं। दो वैकेंसी आई थी इंग्लिश डिपार्टमेंट में कई अरसे के बाद, तो जुनेद ने भी अप्लाई किया और प्लस और लड़कों ने भी अप्लाई किया। जुनेद शुरू से टॉपर है, 8वीं जमात से उसने जिला टॉप किया, मैट्रिक में जिला टॉप किया, FSC में गोल्ड मेडल है, बोल्ड टॉप किया, BA ऑनर्स में उसने 36 साल का रिकॉर्ड बीट किया है अपना जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान का। उसने कोई 48 मजमून होते हैं BA ऑनर में, उस 48 में से 30 में उसने A ग्रेड लिया हुआ, A ग्रेड। जुनेद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है अमेरिका के 1 साल के लिए। पूरे पंजाब से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ जुनेद हफीज। इंतहाई पसमानदा इलाके का बच्चा है, जिला राजनपुर का इंतहाई बैकवर्ड इलाका है। इसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, ना कोई लैंडलॉर्ड है, ना कोई जागीरदार है, ना कोई तुमंदार है वगैरह है। और मेरा बेटा ऐसा है कि जनाब आप उसको कभी अल्लाह आपको मिलाए, उसको अल्लाह जब माफ कर देता है तो बंदा कौन होता है माफ ना करे। यानी कि माफी तो है नहीं, वो कहता तो हम खुद आए, हमने जो कह दिया उसको कह दिया है। जबकि हमने कहा भी चलो एक केस अदालत में गया हुआ है, आप अपना प्रूफ लेके आए, हम अपना प्रूफ लेके आएंगे, वहाँ जो अदालत फैसला करेगी। अब वो जज भी थ्रेड है हमारा, हम भी थ्रेड है, वो वकील को मार दिया उन्होंने। अब अगला वकील को कौन तैयार होगा मरने के लिए? अब जज तो नहीं फैसला करेगा इस हाल में जो उसने हाल देख लिया है। जबकि जज ने बाकायदा अच्छी वो की थी कि वो हमारा पूरा केस पढ़ लिया था, उसमें कोई जान नहीं है, यानी कोई मौके का कोई गवाह नहीं है कि भी मैंने जुनेद को देखा। अभी पिछली जब हेयरिंग हुई थी ना 10 अप्रैल को, तो जब हमारा वकील राशिद रहमान साहब पेश हुए, अब राशिद रहमान के साथ एक वकील था, 2 वकील थे यानी कि, और उनके थे 16 वकील थे और 3 मौलवी थे बीच में। और मुझे नहीं आने दिया गया, मैं उसका फादर हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। और उसको जो वकीलों ने ना 16 वकीलों में से जिनके नाम राशिद रहमान ने बाकायदा एप्लीकेशन मूव की है RPO को, चीफ मिनिस्टर को, अपने सदर डिस्ट्रिक्ट बार को, थ्रेड हुआ। बल्कि वो थ्रेड भी जज साहब के सामने हुआ है, शहबाज अली पराचा जज, एडिशनल सेशन जज, उनके सामने उन्होंने थ्रेड किया राशिद रहमान को भी आइंदा पेश तुम नहीं आओगे। फिर राशिद रहमान ने उसको जज को सामने कहा कि सर देखिए आपके सामने ये लोग थ्रेड कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि आइंदा पेश तुम नहीं आ सकोगे। जज ने भी कोई उस वक्त कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। तो अब वो ऐसी हुआ ना, अगली पेशी नहीं है, अगली पेशी हमारी 19 को, उससे पहले उसको मार दिया उन्होंने। तो राशिद रहमान जैसा बंदा मैं तो पूरी दुनिया में नहीं है, इंतहाई नफीस और कम को आदमी और गरीब परवर। जिस दिन वो कत्ल कर दिया गया राशिद रहमान, उस दिन बाकायदा मुल्तान में कचहरी में और अखबार के दफातर में पोस्टर तकसीम किए गए कि ये जो राशिद रहमान का कत्ल है, ये एक अपना तौहीन रिसालत के मुल्जिम की
وہ کرنے پہ اعانت کرنے پہ کیا گیا. اگر آئندہ کوئی وکیل بنا اس کا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. یہ تو کوئی بات نہ ہے کہ ایک ملزم ہے اس کو موقع نہ دیا جائے. چلو ہم کہتے ہیں ہم ملزم بن گئے, موقع تو صفائی کا موقع دو. جنید سے آپ کی بات ہوئی ہے ابھی, تو وہ کیا کہتا ہے, جو الزامات ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ الزامات جھوٹے الزامات ہیں. اس نے تو کہا کہ آپ فیس بک پہ جائیں, آپ پی ٹی آئی سے, آپ ایف آئی اے سے چیک کرا لیں. یہ میری فیس بک ہی نہیں ہے, یہ فیک ہے اس کی. منور حسن صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے طرف آؤں گی. راشد رحمان صاحب کے قتل پر پہلے تو میں آپ کا موقف, آپ کا رد عمل بھی جاننا چاہوں گی. اس کے بعد مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ توہین مذہب کے ملزم کو کیا اپنے دفاع کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ ہر ملزم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے, چاہے وہ توہین کا ملزم ہو یا کسی اور حوالے سے مقدمے کے حوالے سے میدان کے اندر آیا ہے. اس معاملے میں کہیں دو رائے نہیں پائی جاتی. جو لوگ اس سے مختلف کوئی رائے رکھتے ہیں وہ ایک متشددانہ اور ایک طرفہ اپناتے ہیں جس کی کوئی پذیرائی کسی بھی دائرۂ اخلاق میں یا دائرۂ قانون میں نہیں ہے. اور یہ قتل جو ہوا ہے یہ نہایت سنگین نوعیت کا واقعہ ہے. اصل میں حکومتیں بے عملی کا شکار ہیں. ایک مذمتی بیان دینے کے بعد, ایک تعزیتی بیان دینے کے بعد, یا کبھی تعزیت کر لینے کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا سرے سے قانون کی عملداری اور فی الحقیقت لوگوں کو انصاف دلانے کا مرحلہ جو ہے وہ سرے سے آتا ہی نہیں. تو اس لیے اس معاملے میں بھی ان بہت سارے معاملات کی طرح جو اس سوسائٹی کے اندر پاکستان کی جنم لے رہے ہیں, انصاف تو درکنار اس کے قریب تر پہنچنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسا کہ راشد رحمان کو قتل کر دیا گیا, اس لیے تو ایک ایسے کیس کی مقدمے کی وکالت کے لیے اٹھے تھے جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کی توہین کے حوالے سے وہ کیس تھا, اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن یہ کام حکومت کا ہے تو لوگوں کے ذمے اور لوگوں کے جو مختلف اندازے اور ذائقے ہیں اس کو غلط ثابت کرے اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لائے. لیکن حکومت کام کی کوشش ہے کیونکہ صوبائی سطح پر یہ مرکزی سطح پر. لیکن آپ کے خیال میں جماعت اسلامی اس صورتحال کو حل کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ جس لڑکے کے اوپر یہ کیس بنا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جماعت اسلامی کی طلبہ ونگ کا نام آ رہا ہے کہ جو اس پر کیس کیا گیا کچھ وہ لوگ بھی تھے. تو آپ تو شاید زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرانے میں. دیکھیے, مسئلے کو حل کرانے میں مقتدر لوگ, بااختیار لوگ, مینڈیٹ والے لوگ ہی کام کرتے ہیں جو نہیں کرتے. باقی بتوں سے بھی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں اور جماعت اسلامی سے بھی توقعات قائم کی جا سکتی ہیں. جماعت اسلامی ایک منصفانہ نظام جو قائم کرنے کی جدوجہد معاشرے میں ضرور کر رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مقتدر بھی ہو گئے ہیں اور بااختیار بھی ہو گئے ہیں. اور میں تو پہلی دفعہ آپ ہی سے یہ بات سن رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے کسی کا نام آتا ہے یا اسٹوڈنٹ کا نام آتا ہے. اس سے پہلے تو آج تک کسی نے اس طرح کی بات کہیں چھپی ہے, نہ کہیں نشر ہوئی ہے, نہ کسی نے اس حق کا حوالہ دیا ہے. جماعت اسلامی کا نہیں, لیکن ان کے والد نے جو نامزد کیے ہیں جن لوگوں کو, ان کے اندر کچھ نام ہیں ایسے جن کا تعلق ہے. دیکھیے نا, یہ تو بتا رہا نا کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر آپ کی علم میں بات آئی ہے. ہم جو اس ملک کے اندر موجود ہیں روز اخبار پڑھتے بھی ہیں, چھپتے بھی ہیں, اخبارات نشر بھی ہوتی ہیں چیزیں چینلز کے اوپر. کسی نے آج تک اس سے ملتی بات بھی کوئی نہیں کہی جو آپ کی طرف سے اس وقت پیش کی جا رہی ہے. اور اگر ایسا ہے تو اس پر کیس ہونا چاہیے, اس کے مطابق عدالت سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے, اور اس میں جو تحفظ ایک دوسرے کو حاصل ہونا چاہیے اس کے لیے تدبیر ارشاد کا ذریعہ بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس کو یقینی بنانا چاہیے. آئیے رحمان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. پہلے تو بہت افسوس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہم راشد رحمان صاحب کے قتل کے اوپر. دوسرے یہ بتائیے کہ اب راشد رحمان کے کیس کے حوالے سے اور کسی دوسرے ایسے شخص کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا جو کہہ رہے ہیں منور حسن صاحب مذہبی جماعتیں اس سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ آئیے رحمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئیے رحمان صاحب, آپ کے خیال میں مذہبی جماعتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں ابھی جو راشد رحمان صاحب کا قتل ہوا اس کے مجرم کو پکڑنے کے لیے, اور کیا آپ کے خیال میں مذہبی جماعتوں کا کردار اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ادا کیا جا رہا ہے؟
بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور مذہبی جماعتیں جو ہیں میرے خیال میں، مجھے خدا معاف کرے غلطی کر رہی ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، اور یہ نہیں سوچتی کہ یہ مذہب کے نام پہ جو غربت ہو رہی ہے اس کا وہ خود بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے اس میں اب یہ جنگ میں جو مقدمہ ہوا ہے یہ اتنا مزے کا خیز ہے جو وکلاء پر مقدمہ، اور اس سے اتنی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، خاص طور پہ علماء کو سوچنی چاہیے کہ انہیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی نفرت پھیلانے سے ہمارا سارا گھر جل جائے گا۔ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ کے پاس آؤں گی۔ ابھی ہم نے جو انٹرویو دکھایا اور جو آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، آپ انہیں کیا قانونی مشورہ دیں گی؟ اور اس قسم کے جو کیسز ہیں جس میں صرف الزام لگا ہے مگر کوئی کیس لینے کو تیار نہیں ہے، ان کیسز کا کیا مستقبل ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ 1980 کی دہائی کے بعد عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجوہات بین الاقوامی حوالے سے بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایران میں آئی ریولیوشن تو وہاں امریکہ نے عراق سے حملہ کروا دیا تاکہ وہ شیعہ ریولیوشن بیٹھ جائے، اور یہ سنی شیعہ فساد اس کو بنا دیا۔ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سنی شیعہ فساد کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ اب یہ جو ہے نا فرقہ واریت، یہ ایک پہلو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنا، ان کی زمینوں کو قبضہ کرنا، سیاسی فائدے اس سے اٹھانا، اور یہ جو ہے نا بنیاد پرستی، یہ زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ 20 سال جو تھے 1980 سے لے کے 2000 تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے ممالک کے معاملات میں کسی کی شے پہ جب حصہ لیا تو اس کا نتیجہ ہم نے خود دیکھا۔ ہم اپنے آپ کو سمیٹ کے اپنے ساتھ رہتے تو ہمارے یہاں کبھی ایسی حالت نہ ہوتی۔ مجھے تو وہ پاکستان یاد ہے جس قائد اعظم نے قیادت کی تھی اور ہم سب نے مل کے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ وہ زمانہ آیا ہے جہاں مسلمان نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، اس حوالے سے نہیں کہ ان کے اپنے مذاہب نہیں ہیں، لیکن شہریت کے حوالے سے سب پاکستان کے ایک جیسے شہری ہیں۔ کیا وہ وقت تھا اور کیا یہ وقت ہے کہ یہاں جو اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، جو اس وقت کہتے تھے کہ قائد اعظم پاکستان بنانے کو جا رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف مسلمان رہ سکتے ہیں، یا ان کا اپنا اندازہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو کسی مسیحی کا دفاع کرے یا کسی ایسے شخص کا دفاع کرے جس نے کوئی حق کی بات کی ہو کسی مائنورٹی کے لیے، تو اس کو یہ شکار بنا لیتے، جیسے ملتان میں ان کے ساتھ راشد رحمان کے ساتھ کیا۔ بہت دلیر میں سمجھتی ہوں تھے شخص، اور انہوں نے اپنی جان دے دی انصاف کی خاطر۔ اچھا رضا رومی صاحب، آپ کو میں اب گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں عدم رواداری اور عدم برداشت کا جو ماحول ہے یہ اتنا کیوں گمبھیر ہو رہا ہے؟ اتنی شدت پسندی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ اس کے لیے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی جو اس میں ذمہ داری ہے وہ تو ریاست کی ہے۔ جیسے کہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے کہا کہ یہ 1980 کے بعد سے پاکستان میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، بنیاد پرستی میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے ان چیزوں کو ہوا دی ہے۔ یا اگر نہیں بھی کوئی اسٹریٹ رول ہے تو انہوں نے ایک میدان کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پر جو مرضی کوئی بھی نظریہ جو ہے اس کا پرچار کر سکے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ راشد رحمان صاحب کا جو قتل ہے یہ ایک کڑی ہے اس طرح کے کئی واقعات میں جہاں پر اس طرح کے حساس قسم کے جو کیسز ہیں وہاں پہ وکلا کو، ججز کو، مدعی جو ہوتے ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اٹیک کیا جاتا ہے۔ ایک جج صاحب ہیں کو بھی مار دیا گیا تھا، ہائی کورٹ کے تھے وہ، یہی بلاسفمی کے چکر میں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی جو ملزمان ہوتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑتے ہیں تو ان کے ٹرائلز نہیں ہوتے، گواہ کو مار دیا جاتا ہے۔ تو پورے کا پورا جو عدالتی جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی ایک طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا۔ اور جب تک ایگزیکٹو اور ہماری جو ریاست کے اہم اتھارٹیز ہیں جب تک وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ اس طرح کے جرائم کو جرائم سمجھیں
اور سخت کارروائی کرے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے. اور اب یہ رویے جو ہیں اب آپ دیکھیے کہ حال ہی میں پاکستان میں میڈیا کی جو جنگ جاری ہے اس میں بھی یہ توہین مذہب کی بات بھی آ گئی ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک ہتھیار بن گیا ہے. اگر آپ نے کسی طاقتور نے کسی کمزور کو پاکستان میں دبانا ہے تو وہ اس کے اوپر یہ الزام لگا دے گا, یہ پرچہ کٹوا دے گا بلاسفمی کا, اور اس کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, مطلب آپ کا کوئی مداوا نہیں ہے. منور حسن صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ 1986 سے 2014 تک پاکستان میں ایسے کیسز کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے جو مذہب کی تضحیق اور توہین کے زمرے میں آتے ہیں. کیا آپ کو اس کو کم کرنے میں اس کو کم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, تجاویز اور مشوروں کا موقع نہیں ہے. جو ریاست موجود ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اگر وہ پوری نہیں کر رہی ہے تو سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جو مینڈیٹ کے نام پر لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور اپنی پرائرٹیز بھی بدل لیتے ہیں اور قانون کے دفاع سے آنکھیں بھی چرا لیتے ہیں. اس کے حوالے سے اسی لیٹسٹ کیس کو اگر ٹیسٹ کیس بنا دیا جائے اور قانون کے حوالے سے اور سول سوسائٹی کے حوالے سے اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے اور ایک کمپین بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایجوکیشن بھی ہوگی, کمیونیکیشن بھی ہوگی اور حالات کو سمجھنے اور ان کو بہتر بنانے کی تجویز بھی سامنے آئی. لیکن اس سے ہٹ کر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم ایکسٹریمزم کی اصطلاح ایجاد ہوئی ہے, حقیقت یہ ہے کہ مسلم ایکسٹریمزم نے کسی نظریے کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے, بلکہ مسلم ایکسٹریمزم حالات کی پیداوار ہے. جب آپ ڈرون حملے مسلمانوں پر کریں گے, جب مختلف حالات کے اندر, یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کس نے بولا تھا؟ اس شخص نے بولا تھا جس نے کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن ہے اور لاکھوں لوگوں کو تحقیق کر دیا. اس کے تو کوئی آج تک اس نے معافی بھی نہیں مانگی لوگوں سے, نہ اس کے گواہوں نے معافی مانگی. یہ تمام رد عمل اور اشتہار اور غصے اور اجلاس کی صورت میں مسلم ایکسٹریمزم وجود میں آتا ہے, اس لیے کہ ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں, ان کو جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے اور انہی جمہوریتوں کی سرپرستی کی جاتی ہے جو پہلے ہی, جیسے بنگلہ دیش کے اندر 153 سیٹیں 300 میں سے انکنٹسٹڈ مل گئی, میجورٹی پہلے ہی حاصل. کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ جمہوریت ہے, یہ انتخاب کا طریقہ ہے. یہ رویے مصر کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی اگر اپنائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جنجلاہٹ کے نتیجے میں, لیکن پاکستان میں تو اب اس کا نقصان خود ہو رہا ہے نا. اب تو خود پاکستان کے اندر ہر کسی کو نقصان ہو رہا ہے اس کا, اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس سے کیسے ٹھیک کریں ہم؟ نہیں, اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو اگر آپ ایسے اسکاٹ فری رہنے دیں گے, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں پیدا کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ڈو مور کر کے اپنے حصے کے کام اس سے کرا لیں گے تو عوام تو سفر کریں گے. ایک ایسی ریاست صرف امریکہ کے نخرے برداشت کرتی ہے, اس کے لاؤ لشکر کے لیے تو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے, اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتی, اور اس پر لوگ اعتراض بھی کم کرتے ہیں. اس لیے مجھے اس سے اتفاق ہے کہ ریاست کے حوالے سے تمام لوگوں کو مل جل کر ایک ذہن بنانا چاہیے, ایک مہم اس سے آغاز کرنا چاہیے. اس میں تمام لوگوں کو کی پذیرائی ہونی چاہیے جو اس وقت محرومین کی صف کے اندر شامل ہیں, اور راشد الرحمان کا کیس ایسا ہے کہ اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لینا چاہیے. آئیے رحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. یہ جو نمبر ہم نے ابھی دیا تھا اور جو سامنے آیا کچھ عرصے پہلے, جی آئیے رحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئیے رحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئیے رحمان صاحب. ہلو جی رضا رومی صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ بتائیے, ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی. دنیا کے ہر صحت مند جو جمہوریت ہوتی ہے, جو جمہوری نظام ہے, اس میں قوانین میں تبدیلیوں کی گنجائش ہوتی ہے. کیا اسلامی شریعت اور قوانین کی روح سے قانون میں تبدیلی کا, کسی قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا المیہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ملک اجتہادی سوچ کی بنا پہ بنا تھا, اور اجتہادی سوچ کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلیاں اس وقت جب آتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو اپنی فکر میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے.
ہمارے مذہب میں، قرآن میں یہ کہا گیا آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. جو دین مکمل ہو گیا اس کے مکمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ پورا اترے، اور وہ تبھی اتر سکتا ہے انسان کی سوچ جو ہے وہ اس میں شامل ہو. اور اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تبدیلی ہے اس کے عنصر کو پہچانا جائے. اب یہ چیز اگر ہمارے یہاں بنیاد پسند نہ تسلیم کریں تو یہی تو اس کا نتیجہ آج ہو رہا ہے کہ جب تکلیف کی جڑ میں ہم گھس جائیں تو پھر نہ قوانین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جو ایک لکیر ہو گئی کہیں لکھی گئی، یہ پتھر کی لکیر سمجھی جاتی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے مسئلہ ہے. دیکھیے جمہوریت کا بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں قوانین، وہ اس میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہے وقت کے مطابق آپ ان کو تبدیل کریں. اور یہ جو قوانین خاص طور پہ بناتے ہیں غاصب اپنے فائدے کے لیے، ان کو تو تبدیل کرنے کے لیے ہر وقت گنجائش ہوتی ہے، لیکن ڈرتا ہے ہر شخص کسی چیز کو ہاتھ لگائے. اور ڈر کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکل جائے تو اس کے لیے اس کو گنہگار ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے توہین قرآن کی، توہین رسالت کی، اور اب تو توہین صحابہ کرام کی، اب اگلا تابعین کی توہین آئے گی. غالب کس کس کی توہین سے ہم مرتکب ہو جائیں گے، یہ بہت مشکل بات ہے. اچھا، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں رضا رومی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو صورتحال ہے اس میں اور ایک خاص قسم کے نیریٹو کو فروغ دینے کی کوشش ہوتی ہے، کچھ خاص قسم کی آوازوں کو دبانے کی کوشش دیکھتے ہیں ہم. آپ کے خیال میں وہ ماحول پیدا کرنا صرف ریاست کی ذمہ داری، آپ نے ابھی بات کی ریاست کی ذمہ داری، لیکن کوئی اور دوسرے لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس میں سب طرح کی سوچ کے حامل لوگوں کے لیے گنجائش ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہوتا ہے. دیکھیے جو زندہ جاوید معاشرے ہوتے ہیں ان میں مختلف طبقہ ہائے فکر جو ہوتے ہیں یا معاشرے کے دیگر جو حصے ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، میڈیا ہو، غیر سرکاری تنظیمیں ہوں، وہ سب مل جل کے ایک نیریٹو کو شیپ کرتے ہیں. مگر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ جو نیریٹو جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ جو بیانیہ ہے انتہا پسندی کی طرف مائل، یہ ہر جگہ سرایت کر چکا ہے، چاہے وہ میڈیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو. جیسے کہ بھی آپ نے یہ جو جنید کا کیس ہے، یہ اس میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں جو پڑھانے والوں کا کانڈکٹ رہا ہے، آپ اسی کو ملاحظہ کر لیجئے کہ کسی نے تحقیق کی یا جستجو کی ضرورت نہیں پیش کی کہ آیا انہوں نے کوئی ایسی گستاخانہ بات کی بھی یا نہیں کی، کوئی ان پہ غلط الزام تو نہیں لگ رہا، مگر یہ کہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، نوکری سے نکال دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو سپیس ہے وہ کم ہو چکی ہے. اور اسی لیے میں ریاست کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں بالآخر ان کا سب سے اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، مسلم لیگ ہو، یا عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، پی 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 ہو، ان کے فالوورز ہوتے ہیں. اور یہ لوگوں کا جو ذہن ہے اس کی تشکیل بھی کرتے ہیں، اوپینین کو بلڈ کرتے ہیں. مگر وہ پارٹیاں بھی اس وقت سخت خوف و ہراس کے کیفیت میں مبتلا ہیں. وہ بھی ان ایشوز کے اوپر دو ٹوک واضح موقف نہیں لیتی، کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5-6 سال میں سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کے کارکنوں کا اور لیڈرز کا بھی بہیمانہ قتل ہوا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر اور اے این پی جو ہے اس کے 800-900 کے قریب کارکن پاکستان میں مارے جا چکے ہیں انہی قوتوں کے ہاتھوں. مگر کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی جو قاتل ہیں ان کو نہیں سزا ملی. تو جب تک آپ سزا جزا کا عمل معاشرے میں نہیں آگے بڑھاتے تو پھر معاشرے میں اس طرح کے انتشار، خوف و ہراس اور لا قانونیت اور بڑھتی ہے. اور یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کڑی ہے زنجیر کی جو پاکستان کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور جو ابھی یہ منور حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ وغیرہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو الیکشنز ہیں وہ بالکل قابل اعتراض ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ جو عراق میں ہوا بالکل غلط ہوا، دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جاتی رہی ہے. لیکن ہم نہ پاکستان، نہ تو بنگلہ دیش ہے، نہ امریکہ ہے، نہ عراق ہے، نہ کوئی اور ملک ہے. پاکستان ہے. پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اپنے عوامل ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر کے پھر باقی دنیا کی خیر منائیں گے. منور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جو ابھی بات کر رہے تھے اور ابھی جو رضا رومی بھی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں جو جماعتیں ہیں جو کہ
दीनी टिल्ट रखती हैं, उनका रोल आपके ख्याल में ज़्यादा नहीं है? रियासत का रोल तो है, और वो तो ज़ाहिर है कि रियासत अकाउंटेबल बनाएगी, उन सबको बनाने का उसका फ़र्ज़ है, लेकिन जो सोच है, जो आम आदमी की सोच है, उसको बनाने में तो कहीं ना कहीं दीनी जमातों का भी रोल है, मदारिस का भी रोल है। आप उसे क्या कहेंगे? देखिए, चीजों को डाइल्यूट करना हो और जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करनी हो तो ये रवैये बहुत ठीक है कि पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है और हर फर्द की जिम्मेदारी है और हर एक ने ये अहद किया हुआ है अपने रब से भी और बदलों से भी। इस तरीके से मामला रिजॉल्व नहीं होते, बल्कि इशूज जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिए ना, नाम आ गया बेनजीर भुट्टो का कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके शौहरे नामदार 5 साल तक मुल्क के सदर रहे। अगर वो कातिलों को पकड़ नहीं सके तो फिर सवाल तो कुछ और उठता है ना, और सवालिया निशान तो ज्यादा लंबा तड़ंगा हो जाता है। तो इसलिए जो इश्यूज पोलिटिसाइज हो चुके हैं, जिनकी वजूह और असबाब में तारीख के अंदर नहीं जोग्राफी के अंदर मौजूद है, उनको एड्रेस तो करना चाहिए। अगर पोलिटिसाइज चीजों को ना करना हो तो बात अलग है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है कि रियासत की जिम्मेदारी कहकर हम आगे बढ़ जाएं और ये ना सोचें कि क्या रियासत अपने चेयरपर्सन के कातिलों को गिरफ्तार नहीं करती, उनको पकड़ती नहीं। अगर किसी और की हुकूमत होती है तो वो इशू बनाती है, रैलियां निकालती है। तो इसलिए इशू इतने आसान नहीं है जितने हमने समझ लिए हैं। अलबत्ता मैं उसके बावजूद इससे इत्तेफाक करता हूँ कि सोसाइटी के उन तमाम तबकों को हैंड इन ग्लव्स होना चाहिए, मिलजुल कर मामला के ऊपर एक एजेंडे को फ्रेम करना चाहिए। और इसमें मुकला बरादरी भी है, तलबा बरादरी भी है, इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं। ये बात दुरुस्त फरमाई रूमी साहब ने कि पॉलिटिकल पार्टी भी बात सही मौका अपनाती नहीं है और जुज़वी तौर पर एक बात को सही और सच और हक बयान करके करनी कतरा जाती हैं। लेकिन बहैसियत मजबूरी अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर मौजूद है तो मजहबी जमातों का भी है, मेंबर और महराब का भी है, और उसमें उन्हीं की आवाज के नतीजे में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी किया गया है। बाकी ब्लास्फेमी लॉ की बात आई है, उसके तहत आज तक किसी एक शख्स को भी सजा नहीं हुई है। उससे पहले ही तमाम मामला जो है वो नतीजा खेल हो जाते हैं और हथियारों को इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए वाकयात और हालात की दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडे की भी एक दुनिया है, डिसइंफॉर्मेशन की भी एक दुनिया है। उससे अगर ज्यादा इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे तो अपने इशू को हम खुद खराब करेंगे। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, मजलूम को इंसाफ ना मिले और मुलजिम को मुजरिम ठहरा दिया जाए तो रियासत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो क्या करे? यकीनन, मगर देखिए बात यह है कि हम रियासत का बार बार जिक्र कर रहे हैं। रियासत अफराद पर तो मुश्तमिल है और रजा रूमी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है कि वो लोगों को उस रास्ते पे चलाएं जिससे हर एक को बर्दाश्त हो दूसरे के इख्तिलाफात से एक झगड़े में ना पड़े। और जब तक हम रवादारी से अपने इख्तिलाफात को हल नहीं करेंगे तो फिर हर पहलू पे आपको यही सूरत नजर आएगी जो आजकल हो रहा है। और इसमें अफराद को मिलके, सियासी जमातों को मिलके, गिरोहों को मिलके इनको ओवरकम करना। एक बात मैं मदरसों के हवाले से करना चाहती हूँ, जो भी मदरसे का जिक्र हुआ, पाकिस्तान जब कायम हुआ तो सिर्फ यहाँ 190 मदारिस थी, अब लगभग 50,000 है। और ये मसला ये है कि ये रेगुलेट नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास वक्त महदूद रह गया है, ज़बान में, अंग्रेजी में, और ये सारे जो है ये अलग इनके तरीके हैं। तो जो मदारिस रेगुलेट नहीं होते उसमें वो सुसाइड बॉम्बे को भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नासरा जावेद इकबाल साहिबा, मुनव्वर हसन साहब, IA रहमान साहब और रजा रूमी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आज आपका बहुत शुक्रिया। बातचीत मसले का हल नहीं होती, लेकिन मसले के हल की तरफ बढ़ने का रास्ता होती है। उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत किसी मसले में इजाफे का सबब नहीं बनेगी, लेकिन हम सबको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। तो आइए सोचते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।